बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं जो 8 फरवरी 2024 को मुनक्कद हुए, उसके बारे में जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जो करारदाद है उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कौंसल है उसके वर्किंग ग्रुप की भी एक रेजोल्यूशन सामने आ गई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। इस पर भी हुकूमत के जो तर्जुमान है उन्होंने आज अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और शदीद तनकीद किया है। हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को सफारती मुहाज पे, गैर मुल्की मुहाज पे काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अंदरून मुल्क यानी कि डोमेस्टिक फ्रंट पे तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। इसकी क्या वजह है कि एक जमात को अगर पाकिस्तान से बाहर इतनी कामयाबियाँ मिल रही हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम बाजी क्यों हो रही है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जनाब रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमद साहब, आपने टाइम दिया। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपको पाकिस्तान से बाहर बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं, आपका लीडर जेल में है, उसके हक़ में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का वर्किंग ग्रुप रेजोल्यूशन मंजूर कर रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान में तो आपके अंदर यूनिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन यूनिटी कम होती हुई नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? थैंक यू हमद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं इसको इस तरीके से शायद ना देखूं। 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, मैं उससे बयान मेरा ख्याल करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, और ख़ास कर 9 मई के साथ के बाद हमारे पार्टी को जो तोड़ने की कोशिशें की गई और जो अभी तक जारी और सारी हैं, वो आपको मुझसे शायद ज़्यादा उसके बारे में इल्म हो। वो कोशिशें अभी ख़त्म नहीं हुई और वो जारी हैं। रिसेंटली कुछ लोगों को लॉन्च किया गया, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और उन्होंने एक उनको मीडिया के ऊपर भी खासी पजीराई हुई है उनकी, और उन्होंने एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की है पार्टी के बारे में। इसके साथ साथ पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद पार्टी की लीडरशिप से इतने खुश नहीं हैं कि वो खान साहब के बारे में जो कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं उसको समझते। पार्टी के अंदर आरा, आपको पता है, इट्स लार्ज पॉलिटिकल पार्टी, उसके आरा जो पाई जाती हैं, होता ही है कि पार्टी के जो फोरम्स है उसके ऊपर बैठ के आपको पूरी फ्रीडम हासिल होती है कि जी आप उनको करें, अपना जो आपकी राय है उसको एक्सप्रेस करें और कोशिश करें कि जी वो आपकी राय जो है उसको कबूल किया जाए। लेकिन एक पार्टी का जो एक डिसिप्लिन का फैक्टर जो होता है वो होता है कि जी आप उस आरा को जाके पब्लिक डोमेन में ना लेके जाएं। जो हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हुआ है वो यही हुआ है कि कुछ लोगों ने वो नैरेटिव जो कि पार्टी के अंदर, या वो चीज़ें जो कि पार्टी अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस करती है, वो पब्लिक फोरम में आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आरा और मौजूद हैं, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आरा और मौजूद हैं 2-3 चीज़ों के ऊपर। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि खान साहब की रिहाई के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा जितना कि कुछ लोग समझते हैं, कुछ मेंबर्स, इंतहाई मोहतरम मेंबर्स समझते हैं कि होना चाहिए। इस पर मेरा एक आपसे सवाल है कि इमरान खान का रहा ना होना, इसमें आपकी पार्टी की लीडरशिप की नाकामी कैसे होगी, जबकि उनको रहा करना या ना करना उन इदारों पर या उन फोर्सेस पे मुनहसर है जो जिन्होंने उन पे मुकदमे बनाए और जो मुकदमे अदालतों में लड़ रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब खुद चाहें तो को डील करके आराम से बाहर आ सकते हैं। जब वो डील करने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी रहाई का ना होना, ये आपकी नाकामी कैसे होगी? मैं उसी पर आ रहा था एक्चुअली। आपने उसी मेरी जो बात थी जो मैं करना चाह रहा था उसी को शुरू कर दिए। खान साहब जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने ये सारे जराइम किए हैं जिसका उनको एक्यूज़ किया गया है, किसी में 14 साल, किसी में 12 साल, किसी में 7 साल। खान साहब जेल में इसलिए है कि वो डील नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। खान साहब अटक में जब थे तो पहले हफ्ते 10 दिन में बाहर आ सकते थे। आई एम पर्सनली प्रिवी के जी उनको ऑफ़र की गई थी कि आप भी गेट किक्ड आउट एंड वील किक यू बैक इन। वो उस चीज़ के साथ बिल्कुल उन्होंने एग्री नहीं किया था, इसीलिए वो जेल में हैं। अब एज ए पोलिटिकल पार्टी हमारी लिमिटेशंस हैं। हमको गन उठा के तो नहीं जा सकते वहाँ अडियाला जेल में कि जी चलाएँ इस गन को और खान साहब को छुड़ा लीजिए। हम पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। लीगल महाज के ऊपर हम लगे हुए हैं, हम तमाम केसेस हैं, हर कोर्ट में वर्चुअली हमारा केस लगा हुआ है, और पिछले 4-5 माह से
شد و بد سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی شروع کر سکیں، لیکن ہمیں ایک جگہ بھی جلسہ کرنے کی اجازت آج تک نہیں مل پائی ہے۔ نہیں، اسلام آباد میں ابھی پہلا جلسے کی اجازت 6 کو ہے، لیکن کل کی ہماری میٹنگ میں، بلکہ آج کی میٹنگ میں ہمیں بتایا عامر نے کہ ابھی تک انہوں نے NOC جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں دیا۔ اب ہمارے پاس عامر مغل جو یہاں کا ہمارا پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کا، اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا ہم NOC کے بغیر نکل آئیں؟ اور جو ہوتا ہے آپ کو جو ہوتا رہا ہے خاص کر 9 مئی کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے۔ سو جو لیڈرشپ ہے اس کی اپنی لمیٹیشنس ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی کو چلانا بڑا مشکل کام ہے، اور اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کے چلانا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اب مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں مل کے کچھ آگے بڑھیں۔ مولانا صاحب نے کوئی NOC نہیں لیا، انہوں نے کیا ہے، وہ ایک ریلیجس پارٹی ہے، وہ کر سکتے ہیں، رسک لے سکتے ہیں، اور ریاست کا ان کے بارے میں رویہ جو ہے وہ ریاست کے خان صاحب کے بارے میں رویے میں سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے ٹالرنس جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے لیے ٹالرنس نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی جیل میں جاتی ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز یا ان کے آفس بیئرز کہیں کہ زرداری صاحب اگر رہا نہ ہوئے تو یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی ناکامی ہوگی۔ نواز شریف صاحب بھی جیل جاتے ہیں، مریم نواز بھی جیل گئیں، شہباز شریف بھی جیل گئے، کبھی کسی نے نون لیگ میں سے یہ نہیں کہا اگر یہ رہا نہ ہوئے تو ہم اپنے پنجاب کے پریزیڈنٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں نے خود سنا اپنی کانوں سے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر عمران خان رہا نہ ہوا تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے آ کے استعفیٰ دے دیا۔ یہ امیچورٹی نہیں ہے؟ سوال کا جواب میں تھوڑی دیر میں بات دیتا ہوں۔ یہ صرف عمر صاحب کی بات نہیں ہے، آپ میرا اگر آپ ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں تو اس کے اوپر بھی ایسی بہت ساری ہیں۔ آپ گوہر کا دیکھ لیں وہ بھی پرابلمس ہیں، آپ شبلی کا دیکھ لیں وہ بھی پرابلمس ہیں۔ ورچولی جتنی بھی اس وقت PTI کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں ایک نیریٹو جو ہے وہ چل رہا ہے، اور بلکہ کافی دیر سے چل رہا ہے، جو کہ یہ تھریٹننگ نیریٹو ہے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس دن عدالت کے باہر وہ ہوا۔ امیچورٹی آپ کہہ سکتے ہیں، امیچورٹی ہے، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ایک orchestrated propaganda ہے جو کہ جو اداروں کے ٹاؤٹس جو ہیں وہ ہمارے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کیا ہوا ہے، اور اس قسم کی سچویشن جو کہ عدالت کے باہر ہوئی ہے وہاں بھی کیا گیا ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی، خاص کر عمران خان جیسے لیڈر کے لیے، کیونکہ ہم تو لٹرلی دیکھیں، میں PTI از عمران خان اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی اور لیڈر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس پارٹی کے اندر۔ میں اس پارٹی میں ساتھ منسلک ہوں، جب یہ شروع ہوئی تھی اس سے بھی پہلے سے خان صاحب کے ساتھ میرا زمانے سے میرا ایک تعلق رہا ہے۔ خان صاحب اور PTI جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسیپریبل ہے، بالکل ہے، اور جو کچھ ہے PTI اور PTI کے لیڈران کے پاس وہ خان صاحب کے ساتھ۔ اچھا، آپ اور سوری جی، آپ اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہی نیریٹو نظر آ رہا ہے جو عمر ایوب اور شبلی فراز کے ٹویٹر ہینڈل کے نیچے ہے، لیکن مجھے برا نہ منائیے گا، مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کے چہرے کا زخم ابھی تک موجود ہے۔ تو آپ کی پارٹی کے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ پریشرائز کرتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ رؤف حسن جس پہ تھوڑے دن پہلے کچھ مشکوک لوگوں کے ذریعے اٹیک کیا گیا، اس رؤف حسن پر اب کچھ ایسے لوگ اٹیک کر رہے ہیں جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ گئے، تو وہ بجائے کہ اس رؤف حسن کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، وہ بھی وہی زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر عمران خان رہا نہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تکلیف کا مقام ہوتا ہے۔ I'll be very honest with you. بعض دفعہ میں I go moist thinking of this کہ کیا کہا جاتا ہے، غدار کہا گیا مجھے، کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ میں نہیں فیل کرتا کہ وہ پارٹی کے لوگ ہیں، یہ میری کنوکشن ہے کہ وہ پارٹی کے لوگ نہیں۔ جینون آئیڈیالوگس جو پارٹی کے ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو کہ ایک ویوز میں ہمارے اوپر چھوڑے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ کنسسٹنٹلی، ان میں سے دیکھیں گے زیادہ تر لوگوں کے نام بھی نہیں ہیں، وہ ان کا جو ٹویٹر DP ہوتا ہے اس میں نام نہیں ہے ان کا کوئی، تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں اس کو نہیں ڈینائی کروں گا، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ہم ریکنسائل کر گئے ہیں کہ یہ ہے، اس کو جو لوگ آپ کو اٹیک کر رہے ہیں آج کل، آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو پارٹی میں واپس لانے کے لیے باقاعدہ ایفرٹ ہو رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، اس کا مطلب ہے ان کو پارٹی کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے۔ جی ہاں
پارٹی کے اندر سپورٹ مجھے نہیں پتا کہ ہوگا، لیکن دیکھیے اگر ایک شخص پارٹی کے اندر رہتا ہے 4 5 6 سال تو لازمی بات ہے کہ اس کی دوستیاں اس کے ساتھ افیلیشنز تو ہو جاتی ہیں، لیکن میں نہیں فیل کرتا کہ پارٹی میں یہ نیریٹو کہ یہ لوگ واپس آئیں اس کے لیے اس کی کوئی پذیرائی ہے، بلکہ ڈومیننٹ جو ہے نیریٹو اس وقت وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ آپ کی کور کمیٹی کے اجلاس میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ؟ جی ہاں، کل لمبا ہمارا اجلاس ہوا تھا، اس میں بالکل یہ ڈسکس بھی ہوا اور ان ڈیٹیل ہوا ہے، اور خاصی اٹینڈنس تھی کل، میرا خیال اباؤٹ 50 پیپل وہ پریزنٹ ان دیٹ، اس میں سب کے اوپر بعد میں ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ان لوگ جو ہے ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے، اور بائی دا وے میرے پاس یہاں اس کی وہ ٹرمینیشن لیٹرز ان کے پڑے ہوئے ہیں جو لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، اور یہ کہ جی ان کا پارٹی میں واپس کوئی مقام نہیں ہے، اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایریلیونٹ ہیں اور انکانسیکوینشل ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے کوئی اسٹیپس نہ لیے جائیں، اور خان صاحب نے بائی دا وے کسی اسٹیج کے اوپر نہیں کہا کہ ان کو واپس لیں گے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہے اس وقت کروں گا جب کہ میں باہر نہیں، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی انتظار پنچھوتا کے ذریعے مجھے میسج ملا کہ آپ کو عمران خان صاحب بلا رہے ہیں، جب میں ملنے کی کوشش کی تو میری ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ انتظار پنجوتا سے میری پرسوں بات ہوئی تھی جب اس کا نام آیا تھا، اور اس نے کہا جی کہ رؤف بھائی میں نے بالکل یہ کوئی بات ان کو کبھی نہیں کی، یہ اس شخص نے مجھے کہا ہے، میں آئی ٹرسٹ ہم، تو اس لیے میں کسی کو جھوٹا نہیں کہوں گا، لیکن حقائق جو ہیں وہ بالکل۔ آپ نام نہیں لے رہے، لیکن میری ایک مجبوری ہے، ایک جرنلسٹک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سے سوال کرنے کے لیے مجھے وہ ایک کلپ چلانا پڑے گا، اس میں جو لینگویج ہے وہ بڑی قابل اعتراض ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ پلیز اگنور کر دیجیے گا میری گستاخی کو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ رؤف صاحب جو ہیں ان کا جو رائٹ آف رسپونڈ ہے وہ آپ تک پہنچے، لیکن پہلے آپ ذرا سن لیں کہ ان کے بارے میں کہا کیا گیا ہے۔ جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، رؤف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں، جب تک تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی، اور عمران خان کو بھی چونکہ انہی لوگوں کا ایکسس ہے، ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں۔ سوری سر، لیکن پیڈ سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں، اور ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ ریٹس تو وہ ہوتے ہیں جو جمپ دا شپ وین اٹ از وابلی اینڈ اٹ از سنکنگ، تو ریٹس تو یہ ہیں کیونکہ انہوں نے شپ جو ہے وہ جمپ کیا ہوا ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، یہ پیٹ کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز اٹ از سو ریڈیکولس کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے چھوٹا پان ہوگا کہ میں اس کا جواب دوں۔ دیکھیے میرے پاس یہ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ بے شک چلا دیتی ہے، ان کے لیے جو صاحب جن کا آپ نے یہ سنایا ہے، ان کو باقاعدہ لاسٹ ایئر ٹرمینیٹ کیا گیا جا چکا ہوا ہے، اور اس وقت اس جو لیٹر آف ٹرمینیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی ہے، اس لیے اب آپ کا پی ٹی آئی میں کوئی شعبہ نہیں ہے۔ سو ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، یہی کل ریزولوشن میں آیا کہ یو ہیو نو مورل رائٹ ٹو کامنٹ آن پی ٹی آئی۔ میں یہیں تک ہی کہنا چاہوں گا، کیونکہ اگر میں کاؤنٹر ایکوزیشن پہ پڑ جاؤں گا تو میں آئی واز ایس سی پی ایم ان دی منسٹری آف انفارمیشن، حامد صاحب مجھے بہت کچھ پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے، حکومت ہماری ہی تھی، سو میں نہیں چاہتا کہ میں انڈائریکٹلی بھی اپنی حکومت کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن انفارچونیٹلی بہت کچھ ہوا ہوا ہے، اور رہنے دیں اس کو۔ اچھا، میرا خیال ہے آپ پر اٹیک جو ہے وہ اندر سے بھی ہو رہا ہے، باہر سے بھی ہو رہا ہے، تو ایک اور آپ کے ساتھی جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، ایک دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا، کبھی وہ بھی آپ کے بہت قریب تھے، آج انہوں نے ایک بہت دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے ایک الزام لگایا، اون چودھری صاحب کا ایک الزام ہے، ذرا وہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 2016 میں ہم لنڈن جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پی آر فرم ہائر کرتے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب وہاں بیٹھے پاکستان کے خلاف اسی پی آر فرم کو، ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان موومنٹ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ ہمیں سب معلوم ہے، آپ کی منی ٹریل تک آپ کو ڈالروں میں جو پیسے ملتے ہیں، جو دبئی میں ملتے ہیں، آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے۔ اچھا، یہ جو ایک الزام پہلے بھی لگایا جا رہا تھا، اب دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے باہر ایسی فرمز، لابنگ فرمز ہائر کی ہیں جو پاکستان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں لابنگ کرتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟
دیکھیں لابنگ فرمز پی ٹی آئی نے کوئی ہائر نہیں کیا. یہ ڈائسپورا ہے جو کہ پریڈامننٹلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ان کی ایفرٹس ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں. جب سے ہماری حکومت کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے وہ ڈائسپورا بہت اسٹرانگلی کام کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے جس 2 ریزولوشنز کا ذکر کیا آپ نے ابتدائیہ میں, یہ بھی انہی کی کوششوں سے, انہی کے ایفرٹ سے سامنے آئی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس تو ورچولی پیسے کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پیسے جو آتے ہیں, جو لوگ بھیجتے ہیں ان کی فیملیز کو یہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. میرے پاس ہیروئنگ ٹیلز ہیں. حامد صاحب کبھی بیٹھیے گا, میں آپ سے پرسنلی شیئر کروں گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. سو ہماری تو ورچولی ڈپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہمارے پاس ڈالرز کیا پاکستانی روپے بھی نہیں ہے, تنخواہیں دینے کو بھی ورچولی اٹ از سچ اے سیڈ سچویشن ود دی پارٹی. آپ نے کہا آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. مطلب ارینج ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے, وہ فائٹنگ ٹو سروائیو. تو یہ جو ہے یہ فیک قسم کی ایکوزیشنز ہیں. اینٹی اسٹیٹ کا ایک پچھلے ہم 76 سال سے یہ سن رہے ہیں, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے. یہ نیریٹو کب ختم ہوگا؟ میرے محب وطن ہونے یا میرے غدار ہونے کے اوپر کیا یہ لوگ ججمنٹ میں بیٹھیں گے؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھے گی؟ پاکستان کی کورٹس بیٹھے گی؟ کون کرے گا؟ یا میں پچھلے جو 74 سال سے 73 سال سے زندگی گزار رہا ہوں, آپ اس کا دیکھیے کہ میں نے کیا کیا ہے, کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, کیا دیا ہے. تو یہ ختم ہونا چاہیے کہ جی ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ تم غدار ہو, تم غدار ہو, میں محب وطن ہوں. یہ محب وطن نہیں ہے. یہ نیریٹو پاکستان کو تباہی کے پاس لے آیا ہے. اب ذرا یہ ایک اور چیز کلیئر کر دیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ الائنس کے بہاف پر یا ان کے بہاف پر مختلف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بینگ دی اسپوکس پرسن آف دی پارٹی آپ کیا کہیں گے؟ 2 چیزیں میں دونوں بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1, پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کریں گے ایکسیپٹ دوز 3 پارٹیز جنہوں نے کہ مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, پاکستان مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور MQMP. اس کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے پی ٹی آئی انگیج کرے گی اور کر رہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے خان صاحب کو میسج بھجوایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کروں, کیونکہ بیسیکلی وی آر اے پولیٹیکل پارٹی ان آل. اب محمود خان اچکزئی صاحب کی جو اسٹیٹس ہے ہماری پارٹی میں وہ ہے کہ جو کولیشن ہے اس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی اس کولیشن کی ممبر ہے. اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے تئیں انگیج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, اور اگر کوئی سبسٹینٹیو آپ کے پاس پرپوزلس ہوں گے تو ہم بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کر لیں گے. This is the long and short of it. اچھا, اب وہ جس الائنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس الائنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور بھی جماعتیں جو ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیا اس الائنس کی طرف سے ابھی تک کوئی بہت بڑی اناؤنسمنٹ نہ ہونا یا مولانا فضل الرحمان کا اس میں نہ آنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کسی معاملے پہ کنسنسس بہت مشکل کام ہے؟ مولانا صاحب کی پارٹی اور ہماری پارٹی کا جو تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں جو رہا ہوا ہے بہت بڑا خلا تھا ہم دونوں کے درمیان, تو پچھلے کچھ مہینوں میں جو یہ خلا کافی حد تک عبور ہو گیا ہے. ہم کافی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کافی یا آہنگی جو ہے وہ آئی ہے. کچھ خدشات تھے ان کے ذہن میں, میں اس کو ڈیفائن نہیں کروں گا, معاف کیجیے. نہیں, مجھے پتہ ہے وہ آپ کو اب جانتے ہوں گے آپ. وہ خدشات جو ہیں ہم ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی اس پروگرام میں آنے سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے جس کا میں بھی ایک فرد ہوں. تو یہ ہمیں ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل اسد قیصر صاحب ان سے کہیں گے کہ جی ہم ایک میٹنگ جو ہے آئندہ کچھ دنوں میں کر لیں, اور وہ جو ان کے خدشات ہیں اور جو ہمارے خدشات ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ ریموو ہو جائیں. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, مولانا صاحب از ولنگ ٹو گو the full distance with us and we are willing to go the full distance with them. ٹھیک ہے, کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ریسٹور ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک ہمارے درمیان ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس اپنے آئندہ آنے والی میٹنگ میں, اور جمعرات کو جب ہم جائیں گے خان صاحب سے ملنے تو خان صاحب کی ڈائریکشن بھی ہم لیں گے اس مسئلے کے اوپر. یہ سب سے بڑا ایک ڈائیورجنٹ پوائنٹ ہے جس کو کہ ہم نے ریکنسائل کرنا ہے. مینڈیٹ کی ریسٹوریشن کی توقع آپ کو سپریم کورٹ سے ہے؟ اگر ہے تو صرف سپریم کورٹ سے ہے جی. اگر ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ جی اس میں جو ان ٹرائبیونلز کا رول پچھلے 40-50 سالوں میں آپ دیکھ لیجئے, کبھی انہوں نے الیکٹورل جو ڈسپیوٹس تھے ان کو
5 سال کے عرصے میں بھی نہیں حل کیا. اور آپ تو میں کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کریں, بیکاز پی ٹی آئی کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ابھی تک ہے وہ اس چیز کے اس میں کوئی اسپیس ہی نہیں ہے اس کی کہ یہ ٹریبیونلس جو ہیں وہ. اور پچھلے 5 6 7 8 دن میں جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب کچھ لوگ, میں اگین وہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے, وہ کچھ لوگ جو ہے ایکچولی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیس خود فائٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ایز ججز. تو یہ معاملات اگر ہوں اور ایک نفرت کی جو دیوار ہے اس حد تک کھڑی کر دی جائے, تو میرا خیال ہے کہ آپ انصاف کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہمیں توقع ہے تو وہ سپریم کورٹ لیول کے اوپر ہے, وہیں سے مل سکتی ہے, ادروائز نہیں. اچھا, اب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ ریلیز تو انہیں اگلے 15 دن میں ہو جانا چاہیے, کیونکہ 4 کیسز میں سے ایک کیس رہتا ہے, صرف 3 میں ان کو ریلیف مل چکا ہوا ہے, بیل ہو چکی ہوئی ہے. وہ ہے عدت کا کیس, وچ پاسبلی از دا موسٹ شیمفل کیس جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے خلاف کیا گیا ہے. اس میں بھی 3 ہفتے پہلے وہ ججمنٹ آ جانی تھی, لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ججمنٹ کیا ہے تو انہوں نے جج کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے, چینج کیا. جج دوسرا آیا, اس نے ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر ہماری جو بیل اپلیکیشن تھی اس کو ناک آؤٹ کر دیا. اب 11 یا 12 تاریخ کو اس کیس کی ہے, اور اگر وہ میرٹ کے اوپر سنا جائے گا, ہائی کورٹ میں جانا ہے اب, تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. سو ٹیکنیکلی, تھیوریٹیکلی, پوٹینشلی خان صاحب آئندہ 15 سے 20 دن کے اندر رہا ہو سکتے ہیں. لیکن کیا وہ رہا ہوں گے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. میں فیل کرتا ہوں کہ ان کو ڈیفینیٹلی اس وقت تک جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے اس میں کوئی ایز سچ اسپیس نہیں نظر آتی, کم از کم مجھے, کہ خان صاحب کو وہ باہر آنے دیں گے. کیونکہ خان صاحب ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح بات. تو وہ خان صاحب کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح بات, 100%. اور بیچ میں پھنس گئے ہیں آپ. میں پھنسا نہیں ہوں جی, میں تو آئی ایم کمیٹڈ ٹو خان صاحب, اور انہی کے ساتھ تھا, انہی کے ساتھ ہوں. بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. اور وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد ہم سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے بات کریں گے, کیونکہ انہوں نے آج اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جو امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ ویسی ہی کامیابی ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط بھی تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ 6 ججوں کے خط کو تحریک انصاف کی کامیابی کیوں قرار دیتے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. آپ کا ایک آج کالم جو اخبارات میں شائع ہوا ہے اس میں آپ نے کہا ہے امریکی قرارداد پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہے. ہیڈ لائن تو آپ کی جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے, لیکن پھر نیچے آپ نے کافی ان کی کلاس لی ہے, بلکہ آپ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بہت تنقید کیا ہے جو امریکی ایوان نمائندگان میں جو قرارداد منظور ہوئی. اگر امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں الیکشن کے خلاف کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے تو اس میں ہم سازش تلاش کر لیتے ہیں, اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی امریکی ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات کر دے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. آئی ایم ایف سے بجٹ بنوانا جو ہے وہ ہمیں قبول ہے, لیکن ایوان نمائندگان کی قرارداد پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب. میرے کالم کا آپ نے ذکر کیا, میں نے اس کو کامیابی بالکل لکھا ہے پی ٹی آئی کی, اور یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کتنی ہی تعویلیں کر لیں اور دلیلیں کر رہے ہیں, اگر 2013 میں ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا, پھر 2018 کے انتخابات میں ہمیں بڑی شکایات رہیں, ہم یہ نہیں کر سکے. ہم امریکہ کو یا ایوان نمائندگان کو قائل نہیں کر سکے کہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا تھا, ہمارے خلاف بڑا ظلم ہو گیا, بڑی زیادتی ہو گئی. ہم یہ کام نہیں کر پائے. ہماری نااہلی تھی یا نالائقی تھی, یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں اپنے گھر کے کپڑے اپنے گھر کے اندر ہی دھونے چاہیے, باہر چوراہوں میں نہیں لانے چاہیے, جو بھی تھا. اب یہ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے باور کرایا 386 کے قریب ایوان نمائندگان, اور اکراس دی پارٹی لائے, ہر طرح کی پارٹی 7 ووٹ اس کے خلاف آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیابی ہے. اور لیکن کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اس قرارداد کے پاس کرانے میں ہے جس میں پاکستان کے چہرے پہ کالک تھوپی گئی. وہ کالک تھوپنا پاکستان کے چہرے پہ اگر پی ٹی آئی کی کامیابی ہے, کامرانی ہے, فتح ہے,
تو اس کا جشن وہ منا رہے ہیں. انہوں نے یہاں جو قرارداد آئی اس کی مخالفت کی. لیکن یہ آپ کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ ہماری حکومت کی ناکامی ہے, ہمارے میڈیا کی ناکامی ہے, ہماری سیاسی ناکامی ہے کہ ہم وہ پوائنٹ آف ویو جو پاکستان کے حق میں جاتا ہے, بنتا ہے, اس کو پروپیگیٹ نہیں کر پا رہے. اس کی ایک اہم جو وجہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ تو وہ پی ٹی آئی ہے جس نے کہا تھا کہ ان کی حکومت چلی گئی ہے, امریکی سازش ہوئی ہے اور ہمیں غلامی نامنظور ہے, تو یہ حکومت جو ہے یہ تو بڑا آسانی سے اپنا دفاع کر سکتی تھی. میر صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بھیجوں گا کلپ, مجھے باہر سے آیا ہے, ویب سائٹ ہے ایک جس میں پوری تفصیلات دی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو تنظیمیں ہیں انہوں نے کتنا پیسہ, کتنے ڈالر دیے ہیں, کس کس کو دیے ہیں, اور جو محرک ہے اس قرارداد کا اس کو کتنے ڈالر دیے ہیں, اور اس کو اسرائیل نے کتنے ڈالر دیے. یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے وہاں, یہ لیگل ہے. چندہ دینا, چندہ لینا, یہ سارا کچھ لیگل ہے. لیکن ہماری یہ پھر نالائکی کا لفظ ہی کہنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے, ہم وہ حقائق بھی نہیں بیان کر پا رہے. یہ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی, ہمارے ہاں تو شاید پی ٹی آئی کی کامیابی بھی نہیں کہا گیا اس کو. ہم نے سارا ملبہ امریکہ پہ ڈال دیا, لیکن وہ جو اس کے محرکین ہیں اور وہ جو اس کے پیچھے سارا فیول دے رہے تھے اس چیز کو, اور جنہوں نے اس کامیابی کا جشن منایا, ان کا ذکر ہی نہیں ہم کر رہے. اچھا, آپ نے اپنے کالم میں ایک اور بھی بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کا امریکی قرارداد پہ شادیانے بجانا بجا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط کے بعد یہ اس کی دوسری بڑی کامیابی ہے. آپ امریکی ایوان نمائندگان میں جو قرارداد ہے اس کو 6 ججوں کے خط سے کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ نقطہ میرا خیال ہے حامد میر کے ذہن میں ہی آ سکتا تھا, اور جو آپ نے سوال کی شکل میں میرے سامنے رکھ دیا ہے, مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ بات آپ پوچھیں گے, لیکن آپ نے پوچھ لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 ججوں کا جو خط تھا اس کے پیچھے پی ٹی آئی محرک تھی یا نہیں تھی, اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہوتے رہے. ایک جج نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب میرے گھر فلاں آرمی آفیسر آیا تھا اور اس نے کہا کہ نواز شریف کو باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ہم اس وقت بھی نہیں بولے, اور جو بینیفیشری تھے اس کے, جو شوکت عزیز کے جج نہ چیف جسٹس نہ بننے سے چیف جسٹس بن گئے, وہ بھی نہیں بولے کہ جی پہلے اس کی تحقیقات کرا لیں, ہم اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہیں. جب یہ 6 جج اب بولے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا, اگر ہو رہا ہے تو یہ برسوں سے ہو رہا ہے, شاید جب سے پاکستان بنا ہے ہو رہا ہے. تو یہ بھی پی ٹی آئی کی کامیابی تھی کہ آج 6 ججوں کا خط لکھنا اس کے حق میں جاتا ہے, اور جو قوتیں اگر کوئی اثر انداز ہو بھی رہا تھا تو ان کو پسپا کر دیا. اچھا, اور اگر یہی بات جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے کہی ہے, یہی بات بعد میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی کہی, تو کیا یہ بھی پی ٹی آئی کی کامیابی؟ دیکھیں نا, وہ 6 ججوں کے بعد تو ایک فلڈ گیٹ کھل گیا نا, پھر ایک تھیسس آ گیا, ایک تصور اور تاثر آ گیا کہ جناب پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلے لینے والی قوتیں ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہی ہیں. اب جس کا جی چاہے ایک عدالت کہے, دوسری عدالت کہے, ایک جج صاحب نے تو باقاعدہ میمورنڈم جاری کر دیا ہے کہ حکومت یہ کرے اور ایجنسیوں سے پوچھے اور ایجنسیوں کو منع کرائے, ایک پورا ضابطہ اخلاق دے دیا ہے. تو جو جسٹس شاہد صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا اور پھر جو الزام انہوں نے لگائے, آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان وہی واقعات جو ہیں ان کی شکایت کر رہے ہیں, صرف کردار بدل گئے ہیں. اور جس جسٹس شاہد کریم صاحب کے حکم کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو کیا یہ پی ٹی آئی کی بجائے پاکستان میں رول آف لاء کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان میں سے بیشتر جج, حتیٰ کہ جو 6 ججوں نے خطوط لکھے ہیں ان میں جو سینئر 3 جج ہیں یہ موجود تھے اس وقت, کیانی صاحب موجود تھے, اس وقت بھی وہ نہیں بولے, اور اس وقت کے جو فیصلے بعد میں آتے رہے وہ بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جو کام شوکت عزیز صدیقی نہیں کر سکا تھا اور گھر جانا پڑا, وہ کام ان ججوں نے کیے. لہٰذا آج اگر بھانت کی آوازیں جگہ جگہ سے اٹھ رہی ہیں اور وہ شوکت عزیز صدیقی کی باز گشت سنائی دے رہی ہے, تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا آج عدالتوں پہ کے ساتھ یہ کام شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا؟ لیکن جو 6 ججوں کا خط ہے اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا نام لکھ کے کہا گیا جو ان کے ساتھ ہوا, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. نہیں, تو اس کی مذمت جب دیکھیں نا, ایک آدمی کو آپ نے قتل کر دیا, مار دیا, زیر زمین دفن کر دیا,
اس کی فاتحہ تک نہیں پڑھی، اس کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تو آپ شادی میں شرکت نہیں کر رہے، آپ نے سوشل بائیکاٹ کیے رکھا. آج اگر لیکن وہ دیکھیں نا، وہ تو ایک جج تھے نا اس وقت، آپ نے خود ان کا نام لیا. سر ایک جج کی باقی جج تو بعد میں آئے ہیں. نہیں اس ایک جج کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس نے لیڈ کیا نا. ان 6 ججوں کے سب سے سینئر ترین جج ہیں وہ اس سے الگ ہو سکتے تھے کہ جی اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں موجود تھا، باوجود میں نہیں بول سکا. اب اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ میں اس سے الگ رہوں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو 6 ججوں کے خط سے جو میں نے موازنہ کیا ہے پی ٹی آئی کی اس قرارداد سے، وہ 6 ججوں کا خط بھی آج تک پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ مورخین بھی پی ٹی آئی سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، میں ایسا کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن دانستہ یا نادانستہ اس کا سارا وزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں پڑا ہے. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کا سارا فائدہ مسلم لیگ نون کو نہیں مل رہا؟ دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا ہے. آپ اگر ان کے فیصلوں کو دیکھیں اور باقی کئی ججوں کے فیصلوں کو دیکھیں، عطر من اللہ صاحب کے بھی فیصلے آئے ہیں، ہمارے حق میں بھی آئے ہیں. جو پہلا ضمانت کا فیصلہ تھا جس پہ آصف سعید کھوسا بڑے سیخ پا ہوئے تھے کہ یہ تو پورا فیصلہ تم نے لکھ دیا ہے ضمانت کے کیس کے اندر، تو وہ فیصلے آتے جاتے رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا ہے کہ ججوں نے جتھا بندی کر کے ٹریڈ یونینزم کے سے انداز میں خطوط لکھے ہوں. دیکھیں نا، مجھے ایک اختیار ہے، میر صاحب آپ کو ایک اختیار حاصل ہے اپنی ڈومین کے اندر، آپ وہ اختیار بروئے کار لائیں نا. آپ کے گھر اگر کسی نے نقب لگائی ہے، کسی نے کوئی جا کے کیمرہ لگا دیا ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، آپ 6 سال بعد آپ کو یاد آتی ہے، آپ بولتے نا اس وقت، آپ کہتے جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے بہنوئی کو فلاں نے اغوا کر لیا ہے. آپ کیوں نہیں بولے؟ لیکن جب دیکھیں آپ ایک ایسے وقت میں بولے ہیں جب آپ کا بولنا، آپ کی آواز کسی فریق کے حق میں جا رہی ہے. دیکھیں میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اقدامات ہیں اور آپ کی حکومت کے اقدامات، ان میں بڑی سملیرٹیز نظر آتی ہے. آپ بھی میڈیا پر پابندیاں لگانے کے لیے پنجاب اسمبلی سے بل منظور کرواتے ہیں، اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ایک نوٹس میں جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال، ان کو معاف کرتے ہیں، لیکن 35 چینلز کے مالکان کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں. تو ان کے اور آپ کے اقدامات میں بڑی سملیرٹیز ان کو بھی معاف کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں میں ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب سے، سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر. اچھا، پہلے میں نے آپ کے کالم کا ذکر کیا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل کے ایک ورکنگ گروپ کی جو ریزولوشن منظور ہو گئی ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ کے طور پہ، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں؟ دیکھیں آپ میر صاحب جانتے ہیں کہ اس کا بھی محرک کیا ہے. جس زلفی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا. بخاری صاحب اس میں تو بالکل سامنے آئے ہیں نا، امریکی قرارداد میں نام نہیں آئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہیں خود سوچنا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کی قراردادیں لاتے ہیں، جو اس طرح کی، انہیں سوچنا چاہیے کہ یار غزہ میں آپ کا رول کیا ہے، کشمیر میں آپ کا رول کیا ہے. خود پاکستان کے اندر میر صاحب، میں نے ایک کالم میں لکھا بھی تھا، شاید آج ہی کے کالم میں ہے، کہ جتنے امریکی صدور آئے ہیں وہ سب مارشل لاؤ میں آئے. کوئی جمہوری دور میں ایک بھی امریکی صدر یہاں تشریف، یہ بالکل درست ہے. تو یہ جمہوریت کے ساتھ، جمہوری قدروں کے ساتھ، آمروں کے ساتھ آپ اپنے سلوک کا بھی موازنہ کریں، اور پھر دنیا میں کہاں کہاں امریت ہے، کہاں کہاں ملوکیت ہے، ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے، ان سے لاڈ پیار کی کیفیات کیا ہیں آپ کی. تو ان باتوں کی اہمیت اب ختم. یہ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے، ملوکیت والی. جا تو مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی ان ملوکیت والوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. نہیں، آپ کا اشارہ پتہ نہیں کس طرف ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی اصول ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی جمہوریت ہے، انسانی قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، آپ غزہ پہ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، قاتل کی پشت پہ کھڑے ہیں. 42,000 فلسطینیوں کا قتل ہو گیا، بچے معصوم مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، فاقوں سے مر رہے ہیں. وہ درد آپ کے پیٹ پہ نہیں اٹھا. خان صاحب جو جیل میں ہیں، اس کا درد آپ پہ اٹھ گیا. تو کیا اس کا محرک کیا ہے؟ یا تو کوئی اصول ہو نا، یا تو کوئی نظریہ ہو. تو پھر آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ کیوں کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن سے، ملک دشمن جماعت سے مذاکرات؟ وہ
مذاکرات میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, میں نے سینٹ میں بھی کہا تھا, نواز شریف صاحب جب آئے تھے اکتوبر میں انہوں نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا, وہ تو ہمارا ایک موقف ہے. ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کو درپیش مسائل کے لیے. وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہماری رہائی کے لیے, یا ہمیں ایک کے بجائے 2 پنکھے چاہیے, یا ہمیں ایک مشین کے بجائے 2 مشینیں چاہیے. ہم ان چیزوں کو, یہ چیزیں وہ جانیں اور وہ جانیں جنہوں نے ان کو رعایتیں دیں. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. انہیں پتہ ہے کہ یہ معاملات نہ ہم کیس ان کے معاف کر سکتے ہیں, نہ 9 مئی کو ہم لوح تاریخ سے مٹا سکتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے کیا بات کریں. ہم تو چاہتے ہیں, کوئی سیاستدان, کوئی سیاسی جماعت دروازے بند نہیں کرتی بھی ہے تو کوئی کھڑکی کھول لیتی ہے, کوئی روشن دان کھول لیتی ہے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ہم ان سے بات نہیں کرتے. میر صاحب ہم تیار ہیں, صدق دل سے تیار ہیں. میں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ ظاہر ہے پارٹی کا موقف ہے, اور پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے, ہر جمہوری پارٹی یہی بات کہہ رہی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات نہیں, پیپلز پارٹی چور ہے ہم بات نہیں کریں گے, نون لیگ چور ہے ہم بات نہیں کریں گے, ایم کیو ایم چور ہے ہم بات نہیں. کس سے بات کریں گے؟ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کی نقلیں آپ اتارتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم چور سے نہیں, ہم مور سے بات کریں گے. نہیں, وہ جن کی نقلیں آپ اتارتے تھے, جن کے نام آپ بھول گئے تھے, ان کو گندے ناموں سے پکارتے تھے, ان سے آپ اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے دھرنے دیں. اچھا, اب ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف میں بھی بڑے اختلافات کی, ٹوٹ پھوٹ کی خبریں آ رہی ہیں, اور آپ کی پارٹی میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچانک انہوں نے علیحدگی اختیار کرنی شروع کر دی ہے. جیسے ہی آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوا تو آپ کے KPK کے ایک سابق سینیٹر ہیں عباس افریدی صاحب, وہ چھوڑ گئے پارٹی. اس سے پہلے محمد زبیر صاحب نے کچھ ایسے بیانات دیے, وہ چلے گئے. شاہد حقان عباسی, مفتاح اسماعیل نے تو پارٹی علیحدہ کر لی اپنی, انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے. دانیال عزیز صاحب کو آپ نے خود ہی نکال دیا, مہتاب عباسی صاحب, جاوید عباسی صاحب, اور بھی بہت سے نام ہیں. یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں, ان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا عمل تیز کیوں ہو گیا؟ میرا خیال ہے ہمارے یہاں کوئی ایسا تیز نہیں ہوا ہے. مسلم لیگ نون کا تو ریکارڈ یہ ہے, اور اس سے تسلیم کرنا چاہیے کہ بڑی مشکل دور کے اندر میں اگر آپ سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن کے دور میں اکٹھی رہتی ہے, حکومت میں آ کے اس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. نہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو شخصیات کے نام لیے ہیں آپ نے, مثلاً عباس صاحب ہو گئے یا مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے, ان کے اپنے کوئی, محمد زبیر صاحب نواز شریف کے ترجمان تھے. جی ٹھیک ہے, ترجمان تھے, اور اب شاید انہیں ترجمانی کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی, یا ترجمانی کے تقاضے بھی بھول گئے ہیں. دیکھیں, عہدے اور منصب یا کسی کا ترجمان ہونا یا نہ ہونا, اب دیکھیں میں سینٹ کے اندر بیٹھا ہوں اور میرا ایک جماعت سے تعلق ہے, جب تک میں اصولی یا نظریاتی کوئی اختلاف ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن صرف اس لیے جی کہ آج میں سینٹ میں نہیں ہوں, یا آج میرے ساتھ کوئی ترجمانی کا لقب نہیں لگا ہوا, کوئی سابقہ لائقہ نہیں, تو یہ نہیں ہے. میں داد دیتا ہوں, چلیں کوئی اصولی نظریاتی بات اگر کر رہے ہیں عباسی صاحب, ٹھیک ہے, جینون ہے. مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں, جینون ہے. زبیر صاحب کی گفتگو کے اندر مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی تھی کوئی اصولی یا نظریاتی اختلاف ہے. مہتاب عباسی صاحب بہت پہلے سے جو کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی مایوسی کا شکار ہیں. پارٹی ایز اے پارٹی موجود ہے, پوری طرح توانائی کے ساتھ موجود ہے, دونوں ایوانوں کے اندر بھی موجود ہے. ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے یہاں ٹوٹ پھوٹ کا عمل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, آپ نے صاف انکار کر دیا ہے. اور چودھری نثار علی خان صاحب کا قد ان سب سے زیادہ بڑا تھا, وہ پارٹی سے علیحدہ ہوئے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے علیحدہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا. میں یہ نہیں کہتا, لیکن پارٹیوں کو کم ہی فرق پڑتے ہیں. اگر فرق کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو ان شخصیات کو سامنے رکھ کے اندازہ لگائیں جو پارٹی چھوڑ گئے. انہیں تو شاید کچھ فرق پڑا ہو, پارٹی کو نہیں پڑا ہے. بہت بہت شکریہ. عرفان صدیقی صاحب ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے. اجازت, اللہ حافظ.